औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्का मुकरमा की पहली मस्जिद। प्लीज़ वीडियो शुरू करने से पहले जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे, क्योंकि इस्लामी मालूमात आगे पहुंचाना सदका जारिया है। हमने गुज़श्ता वीडियो में इब्ने दुगना और उसकी पनाह का ज़िक्र बताया है। जब उसे आपकी हिजरत के बारे में मालूम हुआ तो उसने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ को हिजरत से रोका और कहा कि आप बुलंद अखलाक, सिला रहमी करने वाले, रास्त गो, मोहताजों के मददगार, बेकसों के हमदर्द और मजलूमों के बेख्वाह हैं। आप मेरे साथ मक्का मुकरमा वापस चलें। मैं आपको पनाह देता हूँ और कुरैश मक्का को इसकी इत्तला देता हूँ कि वो आपसे कोई तारज़ न करें। चुनांचा हिजरत हबशा का इरादा तुर्क करके वो मक्का आ गए। अब इब्ने दुगना ने अपने वादे के मुताबिक बैतुल्लाह में जाकर ऐलान कर दिया कि मैंने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पनाह दे दी है। कुरैश ने पनाह कबूल कर ली। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने घर के सहन में एक मस्जिद बना रखी थी जिसमें वो नमाज पढ़ते और पुरसोस लहजे में कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे। मुशरिकीन मक्का की औरतें और बच्चे तिलावत की आवाज़ सुनकर इनके गिरद जमा हो जाते और बड़े गौर और तवज्जो से कुरान मजीद सुनते थे। कुरैश ने जब ये मामला देखा तो उन्हें ये फ़िक्र लाहक हुई कि कहीं उनकी औरतें और बच्चे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तिलावत कुरान सुनकर इस्लाम का सर कबूल न कर लें। उन्होंने इब्ने दुगना से शिकायत की कि जो बात उनके जहन में आई थी उसका इजहार किया। इस पर इब्ने दुगना ने अपनी पनाह वापस ले ली और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कुफ़ार मक्का के हाथों फिर परेशानियों का शिकार हो गए। याद रहे कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने घर में जो मस्जिद तामीर की थी इसके मुतल्लिक़ मुअर्रिख़ीन ने लिखा है कि इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम की आमद के बाद मक्का मुकरमा में जो अव्वलीन मस्जिद मुअर्रज़ वजूद में आई वो मस्जिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बनाई थी। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इस्लाम कबूल करना। मुस्नद अहमद और मुस्नद तयालस में हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत है कि उन्होंने कहा, मैं बिल्कुल नौजवान था और मक्का में उक़बा बिन अबी मुईत की बकरियां चराया करता था। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरे पास आए। वो दोनों मुशरिकीन के ज़ुल्म सितम से तंग आकर निकले थे। वो मुझसे कहने लगे, इंदका या गुलामो लबनुन तस्कीना, लड़के तुम्हारे पास कुछ दूध है, तू हमें पिलाओ। मैंने कहा, ये बकरियां तो मेरे पास अमानत हैं, इसलिए मैं आप लोगों को दूध नहीं दे सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हल इंदका मिन जज़ाअतिन लम यंज़ु अलैहा अल-फह्ल, क्या तेरे पास कोई ऐसी नौजवान बकरी है नर जिसके करीब ना आया हो? मैंने कहा, जी हाँ है। मैं वो बकरी ले आया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसे काबू किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने उसका थन पकड़ा और दुआ फरमाई। थन दूध से भर गया। सैयदना अबू बकर एक पत्थर ले आए जो दरमियान से गहरा था। आपने उसमें दूध दोहा, फिर आप और अबू बकर दोनों ने पिया, मुझे भी पिलाया। फिर आपने उस बकरी के थन से फरमाया, सुकड़ जाओ।
تو وہ سکڑ گیا۔ بعد ازاں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور التجا کی مجھے بھی وہ پاکیزہ الفاظ یعنی قرآن مجید سکھا دیجیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا انکا غلام معلم، تو پڑھا لکھا جوان بنے گا۔ پھر میں نے آپ کی خدمت میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دہن مبارک سے 70 صورتیں اس طرح یاد کی کہ اس کا شرف میں کوئی دوسرا میرا شریک نہ تھا، کوئی شخص ان صورتوں میں میری غلطی نہیں نکال سکتا تھا۔ ہجرت کے موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانو ادائے کا کردار۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اولاد کو اسلام کی دعوت دی تھی اور وہ اس عظیم الشان کام میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیابی سے ہمکنار ہوئے تھے۔ آپ نے خدمت اسلام اور ہجرت رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے اپنے خاندان کو مختلف ذمہ داریاں سونپنے کا اہتمام کیا۔ چنانچہ آپ نے سفر ہجرت کو عملی شکل دینے کے لیے اپنی اولاد کے درمیان مختلف اہم اور عظیم الشان ذمہ داریاں تقسیم کیں۔ ہجرت کے بابرکت سفر میں آپ کی اولاد کی شاندار کارکردگی درج ذیل ہے۔ عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کردار۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کی پوشیدہ سرگرمیوں کی جاسوسی کے لیے ایک سچے اور فرض شناس خبر رساں کا فریضہ سر انجام دیا۔ بلا شبہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت، دین سے گہرا لگاؤ، روشن بصیرت، کامل ذہانت اور دانش مندی سے دین اسلام کی نصرت کی ترغیب و تاکید کے زیر اثر کی گئی تھی۔ یہ امر اس بات کی دلیل ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کے حسن تربیت کا اتنا مؤثر اہتمام کیا تھا کہ اس میں انہوں نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد محترم نے ہجرت کے موقع پر جو ذمہ داریاں سونپی اور ان کے لیے جو کردار متعین کیا اسے انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیا۔ آپ کفار مکہ کے مجالس میں گھوم پھر کر ان کے سارے دن کی سازشیں سنتے رہتے تھے اور رات کو غار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پوری رپورٹ پیش کرتے تھے۔ آپ نے یہ ذمہ داری اس قدر عمدہ مہارت اور خفیہ انداز سے سر انجام دی کہ اہل مکہ میں کسی کو بھی آپ پر کوئی شک نہیں گزرا۔ آپ غار ثور کے دہانے پر پہرے دار کی حیثیت سے رات بسر کرتے اور جب صبح قریب ہوتی تو اس قدر خفیہ انداز سے واپس مکہ پہنچ جاتے تھے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ سیدہ عائشہ اور اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کردار۔ ہجرت نبوی کے موقع پر سیدہ عائشہ اور سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عظیم کردار سامنے آتا ہے اور یہ کردار صحیح اور عمدہ تربیت کے فوائد واضح کرتا ہے۔ انہوں نے ہجرت کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد کے لیے کھانا تیار کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد محترم کو رخصت کرنے کے لیے جلدی جلدی کھانا تیار کیا اور توشہ دان میں رکھ دیا۔ سیدہ اسماء نے اپنی کمر بند کو کاٹ کر اس سے توشہ دان کا دہانہ باندھا، اسی وجہ سے انہیں ذات الناطقین کہا جانے لگا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے تو قریش کا ایک گروہ جس میں ابو جہل پیش تھا ہماری طرف آیا۔ وہ لوگ ہمارے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ میں ان کے پاس پہنچی تو ابو جہل نے پوچھا اے بنت ابوبکر تیرا باپ کہاں ہے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میرا باپ کہاں ہے۔ سیدہ اسماء نے کوئی غلط بیانی نہ کی تھی، واقعی انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس وقت ان کے والد گرامی کس جگہ پر ہیں۔
کماش اور بے حیا ابو جہل نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور میرے رخسار پر اس قدر زور سے تھپڑ مارا کہ میرے کان کی بالی گر گئی۔ پھر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ دوپہر کے وقت شدید گرمی کے عالم میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، جبکہ اس وقت تشریف آوری آپ کا معمول نہیں تھا اور ایسے وقت میں لوگوں کی آمد و رفت بھی نہیں ہوتی تھی، یہ طرز عمل آپ نے اپنے مشن کو خفیہ رکھنے کے لیے اختیار فرمایا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمدہ تیاری اور خوشی کے جذبات۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کی تیاری میں نبوی تربیت کا اثر چھلکتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا، لا تعجل لعل اللہ یجعل لک صاحبا، جلدی نہ کریں، شاید اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی اچھا ہم سفر بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی تیاری اور اس کے متعلق سوچ و بچار کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے سفر ہجرت کی تیاری کے لیے 2 سواریاں خریدیں اور انہیں اپنے گھر ہی میں رکھ کر چارہ ڈالتے رہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابوبکر نے اپنے ہاں موجود دونوں سواریوں کو 4 ماہ تک بے بول درخت کے پتوں کا چارہ کھلایا۔ نیک دل چرواہے سے ملاقات۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے سفر کی رویداد کو بڑی تفصیل اور جزئیات کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے مطابق انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ غار ثور سے نکل کر رات بھر اور دن میں دوپہر تک چلتے رہے۔ جب ٹھیک دوپہر کا وقت ہو گیا، راستہ خالی ہو گیا اور کوئی گزرنے والا نہ رہا تو ہمیں ایک لمبی چٹان دکھائی دی جس کے سائے پر دھوپ نہیں آئی تھی۔ ہم وہیں اترے پڑے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے لیے ایک جگہ برابر کی اور اس پر ایک چادر بچھا کر گزارش کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سو جائیں اور میں آپ کی گرد و پیش کی دیکھ بھال کیے لیتا ہوں۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں لیے چٹان کی جانب آ رہا ہے۔ وہ بھی چٹان سے ہماری طرح سایہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے کہا، اے نوجوان، تم کس کے آدمی ہو؟ اس نے مکہ یا مدینہ کے کسی آدمی کا ذکر کیا۔ میں نے کہا، اگر تمہاری کوئی بکری دودھ دیتی ہو تو کیا تم ہمیں دودھ دے سکتے ہو؟ اس نے اس بات میں جواب دیا، چنانچہ وہ ایک بکری پکڑ کر لے آیا۔ میں نے کہا، پہلے تم بکری کے تھنوں کو پونچھ کر صاف کرو، پھر اپنے ہاتھ صاف کرو، پھر دودھ نکالنا شروع کرو۔ اس نے میری ہدایات پر عمل کر کے تھوڑا سا دودھ دوہا اور مجھے دیا۔ میرے پاس ایک چمڑے کا بنا ہوا لوٹا تھا جو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے اور وضو کرنے کے لیے رکھا تھا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا لیکن آپ کو بیدار کرنا گوارا نہ کیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھاگل میں پینے اور وضو کے لیے پانی رکھ لیا تھا اور گرد و غبار سے بچانے کے لیے اس کے منہ پر کپڑا باندھ رکھا تھا۔ چنانچہ جب آپ بیدار ہوئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور دودھ میں پانی ڈالا یہاں تک کہ نیچے تک دودھ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پی لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا یہاں تک کہ میں خوش اور مطمئن ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی کوچ کا وقت ہے۔ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ اس کے بعد ہم لوگ چل پڑے۔ امن کا بادشاہ صلہ کا حامی۔ ہجرت کے سفر میں مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بریدہ اسلمی بھی
30 سواروں کے ساتھ ملے۔ یہ بھی انعام کے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکلے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا، میں بریدہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق کی طرف التفات فرماتے ہوئے ان کلمات سے چھپال لیتے ہوئے فرمایا، ابوبکر، ہمارا کام ٹھنڈا اور درست ہوا۔ پھر آپ نے پوچھا، تمہارا تعلق کس قبیلے سے؟ جواب ملا، قبیلہ اسلم سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اچھی فال لی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ہم سلامت رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، بنو اسلم کے کس شاخ سے؟ انہوں نے کہا، بنو سہم سے۔ سہم کا معنی تیر بھی ہوتا ہے اور حصہ بھی اس کا معنی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصے والے معنی سے فال لی اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تمہارا حصہ نکل آیا۔ یہ لوگ آئے تو تھے انعام کے لالچ میں، مگر قدرت کو ان کی بہتری اور بھلائی مقصود تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و ملاقات نصیب ہوئی تو اسلام کا نور صداقت ان کے سینے میں اترتا چلا گیا۔ بریدہ نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ، اللہ کا رسول ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات سے آگاہ فرمایا تو بریدہ نقد دل ہار بیٹھے اور اپنی قوم کے 70 ریاضی گھرانوں کے ساتھ داخل اسلام ہو گئے۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری۔ صبح ہوئی تو عرض کیا، اللہ کے رسول، جب آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوں تو آپ کے پاس اپنا جھنڈا ضرور ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تجویز سے اتفاق فرمایا اور اپنا عمامہ اتار کر نیزے پر باندھ کر سیدنا بریدہ کے سپرد کیا۔ انہوں نے اسے اوپر اٹھایا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چلنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اس شان کے ساتھ داخل ہوئے کہ بریدہ آپ کے آگے جھنڈا تھامے ہوئے تھے۔ تراش حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں 7 غزوات میں شرکت کی ہے اور فوجی مشن آپ نے روانہ فرمائے۔ ان میں سے 9 فوجی دستوں میں مجھے بھی شامل ہونے کا موقع ملا۔ ان دستوں میں کبھی تو ہماری کمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتی تھی اور کبھی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے کمانڈر ہوتے تھے۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں سیدنا صدیق اکبر کا کردار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ پہنچے تو سب سے پہلا اہم قدم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی اور اس کے لیے وہی جگہ منتخب کی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ اس زمین کے مالک کے 2 یتیم بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ زمین قیمتاً خریدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کی قیمت 10 دینار طے کی اور اسے سید